अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया है, इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले भी ये वाक़या हुआ जब दासू जो डैम बन रहा है वहाँ पर जो चाइनीज़ के 9 जो इंजीनियर्स हैं उनकी मौत तब हो गई जब एक ज़ोरदार धमाका हुआ बस में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि दोनों मुल्कों के माबैन बहुत ज़्यादा तनाव जो है वो बढ़ गया था और चाइना ने अपना काम भी वहाँ पे प्रोजेक्ट भी रोक दिया था, जिसमें चाइना का ये कहना था कि जब तक तफ्तीश नहीं हो जाती और उन लोगों को सज़ा नहीं मिल जाती जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, हम तब तक काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से आखिरकार चाइना ने फिर से एक गुड न्यूज़ ये है कि काम शुरू कर दिया। और फिर हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने भी ये बयान दिया था, हमारे जो दूसरे वज़रा हैं उन्होंने भी बयान दिया था कि चाहे भारत कितनी भी कोशिश कर ले, वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में वो दरार पैदा नहीं कर सकता जो इस वक्त वो चाहते हैं। अब एक नई खबर सामने खुलकर आई है। 2 खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, दोनों ही बहुत ख़तरनाक है। नंबर 1 कि भारत और इसराइल मिलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का नंबर ट्रेस करके उसको हैक करके और वहाँ से जासूसी कर रहे थे। और क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, इस वक्त हमारी तमाम आला अस्करी क़यादत और जो हमारी सिविल क़यादत है वो सब इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में बैठे हुए हैं। जब मैं आपको ये वीडियो के अंदर रिपोर्ट बता रही हूँ और सब लोग बड़े परेशान हैं और इसका उन्होंने हल क्या सोचा ये मैं आपको बताऊँगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी जो अगवा हुई है पाकिस्तान से, असल में उसने एक बहुत बड़ी साजिश रची है और उस साजिश का सारा कच्चा चट्ठा मैं आज आपके सामने खोल कर रख दूंगी। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने कैंप्स लगाए हुए हैं इसराइल ने, और इसराइल जो है वो फुल जासूसी जो है वो कर रहा है। तकरीबन ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इस वक्त जो भी इंडियंस मुझे देख रहे होंगे डेफिनेटली वो कहेंगे कि क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ। जैसे कि इंडिया में कोई वाक़या होता है तो वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पूरी दुनिया के 17 ममालिक की जो एजेंसियां हैं वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रही थी और उन तमाम की जो बाहमी मुश्तरका रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये जो जासूसी है ये भारत और इसराइल मिलकर कर रहे थे। अब आप ये पूछेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का नंबर जो है वो हैक हुआ तो इसमें 17 ममालिक के लोग क्यों कर रहे थे जासूसी के हवाले से तहकीकात। तो वो मैं आपको बताती चलूँ वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि साथ में ये भी इंकशाफ हुआ है और 17 ममालिक की जो एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने ये बात साफ तौर पे अयां की है, बयां की है। उन्होंने ये बताया है कि 50 ममालिक की जासूसी की जा रही थी और 50,000 लोग उसमें शामिल थे जिनकी जासूसी की जा रही थी एक वक्त में, बैक वक्त। उसमें आप लोगों को याद होगा कि एक सऊदी सहाफ़ी थे जमाल खशोगी करके या खशोगी करके, उनका मैं सही नाम अगर नहीं ले रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, लेकिन आपको याद आ गया होगा वो जो सहाफ़ी थे उनका कत्ल हुआ था इस्तांबुल में, टर्की के अंदर। और आपको पता होगा कि वो जो सहाफ़ी थे उनका ताल्लुक जो था वो कहाँ से था, सऊदी अरब से था। उनकी बीवी का जो नंबर है वो भी हैक किया हुआ था और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें उनकी बीवी का नंबर भी लिखा हुआ है। और तमाम मशहूर शख्सियात ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सिविल क़यादत है उन लोगों के नंबरों के समेत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनका नंबर बाकायदा तौर पर हैक कि उनकी हर कॉल को उसकी जासूसी की जा रही थी। और अब फाइनली ये चीज़ हो गई है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारी तमाम, जैसे कि मैंने बताया कि आला सिविल जो अस्करी क़यादत है वो और सिविल क़यादत तमाम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। और इसका तोड़ अब उन्होंने क्या निकाला है, क्योंकि हमारे हाथों में जो हमारे फ़ोन्स हैं ये जासूसी का एक बहुत बड़ा आला कार है। हमें नहीं पता होता कि हमारे फ़ोन की जासूसी वो वाली कंपनीज भी कर रही होती हैं जिन्होंने उसको बनाया होता है, क्योंकि बाकायदा डेटाज आगे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस हवाले से हमारी जो सिविल और आला अस्करी क़यादत है इन्होंने म्यूचुअली कॉन्सेंट के साथ एक चीज़ पास की है, यानी उसमें जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अब हम अपनी एक ऐप बनाएंगे और उस ऐप को यूज़ करेंगे। क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर व्हाट्सएप यूज़ करेंगे या कोई और नंबर्स यूज़ करेंगे तो उससे उनकी जासूसी का जो ये सामने मामला आया है तो वो अपनी एक कस्टमाइज ऐप बनाएंगे जिसके थ्रू हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर और आला जो क़यादतें हैं वो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगी। ये तो एक खबर हो गई। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आप सब लोगों को पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आजकल हालात ख़राब हैं, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने चुप हुए खामोशी से रात के सन्नाटे में अपनी फ़ौजों का वहाँ से इनखला कर लिया।
صبح جب ناشتہ دینے کے لیے وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ امریکی فوج تو وہاں سے بھاگ چکی ہے. بھارت آپ کو پتہ ہے کہ اپنے پنجے وہاں پر گاڑ چکا تھا، اور آپ کو یہ بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے، خاص طور پہ اشرف غنی، وہ اس وقت بہت زیادہ بھارت کے حق میں ہے. انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ بھارت سے اسلحہ لیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سالوں میں اگر امریکہ وہاں نہیں جیت سکا تو بھارت وہاں پہ کیا خاک جیتے گا. اب اس حوالے سے افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف، یعنی پاکستان مخالف جذبات اس قدر بھڑک رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے ریڈیو پہ اور اپنے ٹیلی ویژنز پہ، جو آپ کو یاد ہے سویت کا جو ٹائم تھا اس زمانے میں بنائے گئے جو جنگی ترانے تھے جو پاکستان کے خلاف تھے، آج کل وہ اپنے ریڈیو پہ اور اپنے ٹیلی ویژن پہ پلے کر رہے ہیں. اسی کی ایک کڑی میں جو اشرف غنی ہے ان کے اندر اس قدر پاکستان کے خلاف جو مخالف جذبات ہیں وہ ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اپنے سفارتکاروں کو، اپنے سفیروں کو پاکستان سے بلا لیں، لیکن اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کوئی نہ کوئی جواز. اس جواز کو بنانے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹی کہانی گھڑی. جھوٹی کہانی یہ تھی کہ آج سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس میں کہ افغان سفیر جو اس وقت پاکستان کے اندر تعینات تھے، ان کی ایک بیٹی سامنے آئی اور اس نے یہ کہا کہ وہ شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ شاپنگ کرنے کے لیے جب وہ بازار گئی تو اس نے ٹیکسی لی، اور ٹیکسی کے اندر ایک نامعلوم شخص اندر آ کر بیٹھا. اس نے اس لڑکی کے اوپر تشدد کیا. یہ اس لڑکی یعنی افغان سفیر کی بیٹی کا بیان تھا جس میں اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، اتنا تشدد کیا گیا کہ میں گاڑی کے اندر ہی بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک گندگی کے ڈھیر پر پایا. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے میں وہاں سے پھر باہر نکلی، پھر میں نے ایک اور ٹیکسی لی، اور میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ میں اپنے گھر جانے کے بجائے ایک پارک میں چلی گئی. وہاں سے میں نے اپنے والد کو فون کیا، اور پھر میں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ اپنا عملہ بھیجیں. میرے والد اور ان کا عملہ آیا اور وہ مجھے گھر پہ لے کر گئے. اب اس حوالے سے پاکستان نے جو اپنی رپورٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے یہ جو ایک جواز چاہیے تھا اشرف غنی کو، اشرف غنی نے فوری طور پہ کیا کیا، اس کو جواز بنا کے ایک تو پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا. دوسری طرف بھارت کے جو جے شنکر ہیں انہوں نے بیان دیا کہ آج تک پاکستان جو فیٹ ایف کی گرے لسٹ میں ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے دباؤ رکھا ہوا ہے. اس کی بھی ابتدائی رپورٹ بنا کے پاکستان نے یہ معاملہ فیٹ ایف کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، آپ لوگ ہمیں اس کا جواب دیں. اور دوسری طرف اشرف غنی نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا کہ ہمارے جو سفیر ہیں وہ پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اور فوری طور پہ اپنے تمام سفارتکاروں کو اشرف غنی نے بلا لیا. کہاں پر جناب جی؟ افغانستان میں. اس کے رد عمل کے طور پہ پاکستان نے کیا کیا، پاکستان نے بھی اپنا جو سفیر افغانستان کے اندر تھا اس کو بلا لیا پاکستان. لیکن یہ رپورٹ، یہ دھبا پاکستان اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتا تھا. پاکستان کو پتہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑی منظم سازش ہو رہی ہے. اسی لیے جو اس وقت تمام ہماری اعلیٰ قیادتیں ہیں، عسکری قیادتیں ہیں، وہ بھی اس چیز کو نوٹس کر رہی ہیں، اور جو تفتیشی افسران ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی رپورٹ بنا لیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ افغان سفیر کی بیٹی کی جو تصاویر سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں وہ بالکل فیک ہیں. وہ ان کی بیٹی نہیں ہے، ان کی بیٹی کوئی اور ہے. فیکٹ نمبر 2 یہ ہے کہ جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیخ رشید نے بیان دیا تھا کہ 72 گھنٹے کے اندر ہم آپ کو رپورٹ پیش کریں گے، تو جو اس وقت ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پورے جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں جیسے پنڈی ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، یہاں پہ سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی انسان اگر کوئی بیان دیتا ہے تو اس کو سیف سٹی کیمراز کے تھرو آپ دیکھ لیتے ہیں. اس وقت جو تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز ان کے پاس آئی ہیں اس کے اکارڈنگلی سب سے پہلا بیان تو یہ جھوٹا نکلا ہے، جس میں کہ افغان سفیر کی بیٹی کو یہ سوال بھی کیا گیا ہے، اس سے پوچھا بھی کیا گیا ہے کہ جب ایک کوئی سفیر کسی جگہ پر کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے اس کو پراپر طور پہ سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے، اس کے گارڈز ہوتے ہیں، ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں. جب گھر میں گارڈز موجود تھے، گاڑیاں موجود تھیں، تو یہ لڑکی ٹیکسی لے کر گھر سے باہر کیوں نکلی؟ نمبر 1. فیکٹ نمبر 2 جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سیف سٹی کیمراز میں، سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے گھر سے پیدل نکلی اور کچھ دور جا کر پھر اس نے ٹیکسی لی. تو اس کو کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ وہ اپنے گارڈ کو نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے بازار لے کے چلو، جبکہ وہ شاپنگ کرنے جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے گھر سے پیدل کیوں باہر نکلی؟ اچھا، فیکٹ نمبر 3 اور کویسچن نمبر 3، یہ فیکٹ بھی ہے یہ کویسچن بھی ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ ٹیکسی لیتی ہے اور وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی پکڑا گیا ہے. اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں. 3 ٹیکسی ڈرائیورز کو پکڑا گیا. اب 3 کو کیوں پکڑا گیا ہے؟ کہ فیکٹ نمبر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ وہ لڑکی جو ہے سیف سٹی کیمراز کے تھرو جو ابھی تک ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ لڑکی مختلف
یعنی متعدد بار ٹیکسیاں چینج کر 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 کے بازار پہنچی. یعنی کہ ایسا کیا مشکوک کام تھا، وہ تو کہہ رہی ہے کہ وہ شاپنگ کرنے گئی تھی، تو پھر اس نے اتنی زیادہ ٹیکسیز کیوں چینج کی. تو وہ جتنے بھی ٹیکسی ڈرائیورز تھے ان تمام کو سیف سٹی کیمراز کے تھرو، ان کے نمبرز کے تھرو پکڑ لیا گیا ہے اور ان سے بھی بیانات لے کر اس کو قلم بند کر لیا گیا ہے. اچھا جی، اگلا فیکٹ کیا ہے اور اگلا کویسچن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اس نے کہا کہ اس لڑکی نے میری گاڑی میں بیٹھ کر مجھے کہا کہ مجھے کھڈا مارکیٹ جانا ہے. جو سب سے پہلا ڈرائیور تھا، جب یہ اپنے گھر سے نکلی، پیدل چلی، کچھ دور جا کر ٹیکسی لی، اس نے کہا مجھے کھڈا مارکیٹ جانا ہے. کھڈا مارکیٹ وہ ڈرائیور کہتا ہے میں اس کو چھوڑ گیا. جو دوسرا نمبر کا ڈرائیور ہے اس نے کہا کہ جب یہ میری گاڑی میں بیٹھی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک پارک میں جانا ہے. اور جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ آئے تھے اور وہ مجھے لوٹ کر گئے ہیں، میرے اوپر تشدد کیا ہے اور مجھ سے فونز چھین لیے ہیں. جبکہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے اور جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں صاف طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لڑکی اپنا فون بھی استعمال کر رہی ہے. پھر اس کے بعد جو مزید اس کی تفتیش کی گئی تو تفتیشی افسر نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ لڑکی تھرو آؤٹ پوری گاڑی کے اندر اپنا انٹرنیٹ بھی استعمال کرتی رہی. اب وہ کہہ رہی ہے کہ میرا تو فون چھین لیا گیا تھا، مجھ سے تو جناب جو مجھ پر تشدد ہوا تھا، تو وہ فون کیسے استعمال ہو رہا تھا، فون کا ڈیٹا کیسے سامنے آ گیا. اس حوالے سے جب اس افغان سفیر کی بیٹی کا فون اپنی تحویل میں پولیس نے لیا تو پولیس نے ابتدائی بیان میں یہ بتایا کہ اس لڑکی نے اپنے فون کا تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے ان کو دیا. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آپ اپنا ڈیٹا ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے آپ پھر سے ریٹریو کر سکتے ہیں اور ڈیٹا جو ہے وہ پھر سے وہ بیک اپ میں ہوتا ہے، وہ پھر سے واپس آ جاتا ہے. اور ابھی فی الحال افغان سفیر کی بیٹی کا جو فون ہے وہ فورنزک رپورٹ کے لیے جا چکا ہے اور اس میں تمام کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کس کس کو فونز کیے تھے اور اس کے بعد تو پھر کوئی ابہام والی بات رہے گی نہیں. اگلا انکشاف اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں پارک چلی گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کے اوپر تشدد ہوا ہو وہ خود کو گندگی کے ڈھیر پہ پائے وہ پارک جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے پارک جا کے میں نے اپنے باپ کو فون کیا اور اپنے باپ کے عملے کو فون کیا کہ مجھے آ کے یہاں سے لے جائیں. اکارڈنگ ٹو ہر اس کا تو فون ہی جا چکا تھا، اس سے تو چھینا جا چکا تھا، اسے تو وہاں کے مقامی لوگوں سے مدد طلب کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے باپ کو فون کیسے کیا، یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس طرح کی بہت ساری کنفیوژن والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی پھنسا ہوا ہے. اور اس وقت جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ بیان بھی دے دیا ہے کہ یہ سارا معاملہ جھوٹ لگتا ہے، جھوٹ پہ مبنی یہ بات ہے، کیونکہ اشرف غنی ان کو واپس بلانا چاہتے تھے جو کہ ان کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے. اور جو تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں وہ تصویریں بھی فیک ہیں. تو افغان سفیر کی بیٹی بالکل بھی اغوا نہیں ہوئی ہے، یہ صرف پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اسرائیل اس وقت ہمارے پرائم منسٹر کا فون ہیک کر کے اس کی جاسوسی کر رہا ہے. اور مزے کی بات اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آج سے نہیں کر رہا ہے، تقریباً اس کو 4 سے 5 سال گزر چکے ہیں. اگر آپ مجھ سے پروف مانگتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں. برطانیہ کا ایک اخبار ہے دی گارڈین کے اندر یہ پوری رپورٹ چھپ چکی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پورے 17 ممالک کی جو مشترکہ رپورٹ ہے وہ آئی ہے، اس کے بعد ہی یہ دی گارڈین نے اس کو چھاپا ہے. اور اس کے بعد امریکہ کے اندر خود واشنگٹن پوسٹ نے اس کو لگایا ہے اور اس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جب نواز شریف کا دور تھا اس زمانے سے جاسوسی جاری ہے جو اب تک جاری تھی، لیکن یہ بات کھلی اب ہے. تو اب تک انہوں نے کتنی ہماری جاسوسی کر لی ہوگی اور کتنا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا اور کتنے سارے لوگوں کو مارا. اور جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ 50 ممالک کے 50,000 افراد کی جاسوسی کی گئی ہے. تو اس حوالے سے جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ آئے گی میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ کمپنی جو اسرائیل کی کمپنی ہے اس کا نام ہے NSO اور یہ بھارت کے ساتھ مل کر اپنا ڈیٹا آپس میں شیئر کر رہے تھے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے کیمپس جو ہیں وہ بھارت میں لگائے ہوئے ہیں اور آئے روز بھارت جو پاکستان کو دھمکی دیتا ہے جنگ کی وہ ایسے ہی نہیں دیتا، اس کے پیچھے ایک بیک اپ سپورٹ ہے. امید کرتی ہوں کہ سارا معاملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.